मुफ्ती उमर कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती उमर कासमी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और हाज़रीन मजलिस, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मौजू पर बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ जो मौजू निहायत ही हस्सास है, और जो आदमी भी इसको सुन लेगा, दिमाग में डाल लेगा, तो वो हमारे कारवां का एक फ़र्द ज़रूर बनेगा। वो मसला है उम्मत मुस्लिमा की तालीमी पसमानदगी। हमारी कौम तालीम के मैदान में बहुत लंबे ज़माने से मेयारी लिहाज से बहुत नीचे आ चुकी है। किसी भी कौम का उरूज और किसी भी कौम का ज़वाल उसके तालीमी मेयार पर होता है। जो कौम जितनी तालीम याफ्ता होगी वो कौम उतना ही मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शुमार की जाएगी दुनिया के अंदर। अहले इल्म की कदर होती है, तालीम याफ्ता लोगों की पूछ होती है और तालीम याफ्ता लोगों को शुमार किया जाता है। जो कौम तालीम याफ्ता नहीं होती उस कौम को कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो कौम जो है हर मामले में दूसरों के मशवरे की मोहताज होती है। तालीम चूँकि नूर है, जहालत अंधेरा है, इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान, हर फर्द अपनी ज़रूरत का इल्म ज़रूर हासिल करे। आलम इस्लाम पर एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आ जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के अंदर आने से पहले कौम के क्या हालात थे। इंसान नुमा दरिंदे थे, इंसान के भेष में दरिंदे मौजूद थे। हर एक दूसरे के खून का प्यासा था, एक दूसरे के हुकूक पामाल करते। औरत को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। खानदानों के खानदान जो है लड़ाइयों के अंदर रहते थे। मामूली बात पर लंबे ज़माने तक उनकी लड़ाइयाँ चला करती थी। ऐसी जहालत भरी कौम थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब इल्म का नूर लेकर आए तो वही कौम जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, इस तालीम की बरकत से, इस इल्म की बरकत से, इस नूर की बरकत से वो कौम जो है दूसरों के लिए जानिसार करने वाली बन गई। एक दूसरे के भाई भाई बन गए, एक दूसरे के लिए जान फिदा करने वाले बन गए। तालीम ऐसी अहम चीज़ है जो जानवर को भी इंसान बना देती है। जो इंसान के अंदर रंग और रूप का फ़र्क है, जितने भी उयूब उस इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, तालीम के ज़रिए वो तमाम उयूब दब कर रह जाते हैं। एक ज़माना मुस्लिम कौम पर ऐसा गुज़रा है जिसे हम तारीख़ का सुनहरा दौर कहते हैं, उमवी दौर और अब्बासी दौर। इस ज़माने में बादशाहों ने अपनी कौम के तालीम पर खूब खर्च किया, कुरान और हदीस पर खूब रिसर्च की गई। बड़े बड़े उलमाए किराम को हदिये तहाइफ देकर मदारिस कायम कराए गए
اور مکاتب قائم کیے گئے. بچہ بچہ جو ہے ان علاقوں کے اندر پڑھا لکھا تھا. اندلس ہے، بغداد ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے. یہ تاریخ کے وہ نام ہیں جن کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ جو ہے اتنے پاورفل، اتنے علمی لوگ تھے. وہاں کے بادشاہوں نے علم پر خوب خرچ کیا. لیکن آج کے دور میں ہمارا خرچ جو ہے سب ملا کر ہوٹلوں کے اطراف میں ہوتا ہے، بازار کے اطراف میں ہوتا ہے، اور دنیا کے دوسرے ضروریات کے سامان خریدنے کے اندر جاتا ہے. اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے اندر یہ پیسہ ہمارے خون پسینے کی گاڑی کمائی جاتی. لیکن اس دور میں، جس دور میں مسلمانوں کا اقبال بلند ہو گیا تھا، اس دور میں مسلمانوں نے اپنے حکومت کے بیت المال کے دروازے کھول دیے تھے، مال دولت کے خزانے کھول دیے تھے، جس کی وجہ سے علماء کرام پورے کے پورے اور اسی طرح پوری دنیا کا ذہین ترین طبقہ، مالدار ترین طبقہ اور صلاحیتوں والا طبقہ، ٹیلنٹ والا طبقہ، وہ تمام کا تمام جو ہے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اس جگہ کو علم کا مرکز بناتا تھا. اب یہ امت مسلمہ، اب ہماری امت مسلمہ جو ہے اس وقت تعلیم سے دور ہو چکی ہے، بہت دور ہو چکی ہے. ان کے یہاں پر تعلیم کا کوئی معیار نہیں، نہ ان کے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. آج بھی عدالت کی پرشکوہ عمارتیں اور گورنمنٹ اور سرکاری نوکریوں کے جو جگہ ہوتے ہیں، ان کے عہدے ہوتے ہیں، وہ شکوہ کر رہی ہیں. کہاں ہے وہ مسلمان، وہ اللہ سے ڈرنے والی قوم جن کے بیٹھنے سے ہماری زینت دوگنا ہو جاتی، ہماری خوبصورتی بڑھ جاتی؟ آج یہ رشوت خور افسران اور اسی طرح پیسے لے کر اپنے سائن کو بیچنے والے لوگ آج ہماری پوزیشن کو اور ہمارے عہدوں کو خراب کر رہے ہیں، ہماری جگہوں کو، عدالت کو بھی خراب کر رہے ہیں، سرکاری جو ہے جگہوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. اب وہ تمام کے تمام پرشکوہ عمارتیں مسلمانوں سے شکوہ کر رہے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، جن کے پاس دنیا کی عدالت کا خوبصورت نظام ہے، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کا خوبصورت نظام ہے، نبیوں کا پیغام ان کے پاس ہے. یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ اب جس قوم سے یہ پرشکوہ عمارتیں نالا کر رہی ہیں، شکایتیں کر رہی ہیں، وہ قوم اپنے دن بھر کی روزمرہ کی مصروفیات اور ان کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے میں منہمک ہے. یاد کیجئے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بڑی روشنی ملتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے اندر کچھ قیدیوں کو پکڑ کر، جنگ بدر کو جیت کر وہاں کے کچھ قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا، اس وقت کی حالت فاقوں میں گزر رہی تھی. ان کے پاس ڈھنگ کے تلوار نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، ان کے پاس کچھ بھی اس طرح دنیا کا اسباب، مال و اسباب نہیں تھا. کھانے پینے تک کے محتاج ہو گئے تھے، گھر کے چھتوں تک کے محتاج ہو گئے تھے، پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، پورا بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے. یہاں تک کہ اپنے مقابل قوم سے لڑنے کے لیے ان کے پاس ایسے طاقتور ہتھیار بھی نہیں تھے. ان تمام کی ضرورت کو رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشورہ کیا گیا کہ ان بدر کے قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کچھ قیدیوں کو، بجائے یہ کہ اس وقت مال کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، اہل مدینہ کے لیے جو ہے بہت سارے اسباب کی ضرورت تھی، ان تمام اسباب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر کے کچھ قیدیوں کو، جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، وہی فدیہ بنا دیا گیا کہ تیری آزادی اس میں ہے کہ تو ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم دے. تو مسلمانوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک وقت ہو، 2 وقت ہو، اپنے پیٹ کو کاٹنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں ہم مسلمانوں کو بڑی سلطنتیں، بڑی حکومتیں اور بیت المال کے اندر خوب مال و دولت دے رکھا تھا. اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے، اس وقت کے مسلم لیڈروں نے اپنا مال دولت کا خزانہ کھول کے بڑے بڑے بغداد کے اندر، سمرقند، بخارا کے اندر اپنی بڑی بڑی عمارتوں والے مکاتب اور مدارس قائم کی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو وہاں کی لائبریریاں تھیں اس میں 6-6 لاکھ کتابیں رکھی ہوئی تھی. یورپ
آج جدید ٹیکنالوجی والا یورپ ہے، امریکہ ہے، آج جن کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا کے مسلمان ہندو بلا تفریق مذہب و ملت ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. جن کو ناز ہے ان کے پاس بڑی نیو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو ہے ریسرچ کے سینٹر ہیں بڑے بڑے. ایسی بڑی قوم کے لوگ جو ہیں آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا بڑا خزانہ ہے. یہ سب کا سب علم آیا کہاں سے؟ یہ تمام کا تمام علم مسلمان کا دیا ہوا علم ہے. ایک زمانے میں یورپ کے اندر جب خلافت امویہ چل رہی تھی، بغداد اور اندلس کا جس وقت علمی مراکز تھے، اس وقت دنیا کے اندر جو یورپ تھا، اندلس تھا، ان کے زمانے میں یورپ کے جو لیڈران تھے، ان کے جو مصنفین تھے، بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کے یہاں پہ پڑھے لکھنے کا رواج نہیں تھا. یہ لوگ تو اپنی اولاد کو پڑھانا لکھانا اور اپنے قوم کو پڑھانا لکھانا ہم سے سیکھیں. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کا کوئی بھی بچہ جو ہے بغیر تعلیم کے نہیں تھا. لیکن آج یہ دور ہے کہ آج امت مسلمہ اور مسلمان قوم تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو اپنا حصہ اور اپنا حق ہی نہیں سمجھتی. یہ سمجھتی ہے کہ پڑھائی لکھائی کسی اور قوم کا کام ہے. اسی ایک چھوٹی سوچ نے تمام مسلمان بچوں کو ہوٹلوں کے اندر پوچھا کرنے پر مجبور کر دیا اور گونڈی اور مستری کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے پر مجبور کر دی. اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے قوم کے مستقبل کو سامنے رکھیں. ہم لوگوں کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا ماضی بہت روشن ہے لیکن مستقبل بڑا اندھیرے میں ہے. جیسا حال ہے ایسے ہی ہمارا آنے والا زمانہ بڑا اندھیرے میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قوم اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر بڑے بے فکر نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کے بڑے بے فکر اپنی قوم کی تعلیم کو لے کے نظر آ رہے ہیں. ان کے یہاں پر تعلیمی کوئی معیار نہیں ہے. کوئی ایسا پورے ملک کے اندر جو قوم ایک زمانے میں، اس ملک بھارت کی بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، یہ دلت قوم جس کو ہم کہتے ہیں، ایک زمانے میں ان سے تعلیم کا حق چھین لیا گیا تھا تو یہ لوگ جھاڑو لگاتے ہوئے پھرتے تھے اور اچھوت شمار کیے جاتے تھے، شودر شمار کیے جاتے تھے. لیکن ان میں کا ایک باضمیر، زندہ ضمیر انسان کھڑا ہوا جس کو امبیڈکر کہتے ہیں. اس نے اپنی قوم کے تعلیمی پسماندگی کی فکر لی، ان کی جہالت کا احساس کیا اور لوگوں کے درمیان چل پھر کر خود بڑا پڑھا لکھ کر بڑا آدمی بن گیا اور اپنی قوم کے لیے لڑا اور اتنا علم والا بنا اور اتنا اس نے محنت کی کہ اپنی قوم کو وہ تمام حقوق دلائے جس کے جو ہے ان کی ضروریات پڑتی. اس کے بعد کتنا ان کو فائدہ ہوا. آج ان کے بچے ایک زمانے میں پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ کو پھوڑا کھدالی کے ساتھ دیکھتے تھے اور خود بھی وہی کرتے تھے. غیروں کے، دوسروں کے گھروں میں جا کر نوکریاں کرتے تھے. لیکن آج وہ بچے بڑے IAS آفیسر کے پوسٹ پر پہنچے ہوئے. اور مسلمان قوم، آپ لوگوں کو میں بتاؤں، ملک بھارت کا جو سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تھا وہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. امبیڈکر بھی موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے علم والے دوسری قوم کے لوگ موجود تھے. ان تمام کو پیچھے ہٹا کر حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا. اس وقت جو ہے تعلیم کے میدان میں مسلمان آگے تھے، اپنا حق سمجھتے تھے، پڑھنا لکھنا اپنی ضرورت سمجھتے تھے. اس وقت کے جو ہے بچے پڑھے لکھے تھے. آپ ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، آزادی سے پہلے مسلمانوں کا کتنا طبقہ پڑھا لکھا ہوا تھا، کتنا ہمارا ریزرویشن تھا اور کتنے لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود ہوتے تھے. ہماری کتنی تعداد پارلیمنٹ کے اندر ہوتی تھی، راجیہ سبھا لوک سبھا کے اندر. آج اتنی تعداد ہماری موجود نہیں ہے وہاں پر. کیوں؟ ہمارا جو ہے تعلیمی معیار کم ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے ہی اگر چھوڑ دیا گیا، ماضی ہمارا بے شک بہت روشن ہے. ماضی میں اور پچھلے زمانے میں ہمارے قوم کے لوگوں نے بڑے ایوارڈ جیتے ہیں. ان کو سونے کے تمغے اور تمغے امتیازات، ہزاروں چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ان کو بڑی بڑی واہواہی اور شاباشگری ملی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے، ان کے امتیازی سلوک اور ان کے ملے ہوئے بہمان پر اور ان کے ملے ہوئے انعام پر کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ تو عادت ہے بنی اسرائیل کی، جو اپنے خاندانی، جو اپنے قوم کے جو بڑے
انبیاء علیہم السلام تھے ان کے اوپر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو ہر دن ہر بچہ تاریخ ساز بنے گا, ہر بچہ ہمارا تو ہر لفظ جو ہے تاریخ کا جملہ بنے گا, ہمارا تو جو ہے ہر دن تاریخ کا دن بنے گا. مسلمان اگر کچھ فکر مند ہو جائے اور اس میدان کے اندر فکر مند ہو جائے اور اپنے بچوں کو آگے نکالے, اللہ کی قسم ان مسلمان بچوں کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کو تھوڑا سا سکھانے کی اور پش کرنے کی ضرورت ہے, پیچھے سے دھکا دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ تھوڑا بہت ان کو دھکا لگے گا تو یہ تعلیمی میدان میں آگے آ جائیں. بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے تعلیمی پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں.